मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से बताऊंगा। सुनो वो मुसलमान कैसे थे और तुम कैसे हो। हजरत खालिद इब्न वलीद 40,000 का लश्कर लेकर शाम जाते हैं। 40,000 का लश्कर लेकर शाम गए। 2.5 लाख का लश्कर सामने, कहा 40,000 का लश्कर और कहा 2.5 लाख का लश्कर। जानते हो शाम के लश्कर के जनरल ने कहा, आए खालिद इब्न वलीद पागल हो गए हो, दीवाने हो गए हो, 2.5 लाख से टकराने के लिए 40,000 लेकर के आए हो। 2.5 लाख तो 40,000 को मिट्टी में मिला देंगे, अपने हाथों में मरोड़ के रख देंगे। आए खालिद इब्न वलीद 2.5 लाख से टकराने के लिए 40,000 लेकर के आए हो। कहाँ 40,000 और कहाँ 2.5 लाख। कान खोल के सुनो खालिद इब्न वलीद का जवाब। खालिद इब्न वलीद ने कहा, हाँ मेरे साथ 40 लाख हैं और तेरे साथ 2.5 लाख है। आए शाम के जनरल सुन, ये जो तेरे साथ 2.5 लाख है, इनको जितनी मोहब्बत अपनी जिंदगी से है, जो मेरे साथ 40,000 है, उनको उतनी ही मोहब्बत अपनी मौत से है। एक वो मुसलमान थे जो मौत से डरने को तैयार नहीं, और एक तुम मुसलमान हो मेरे भाइयों जो ड्यूटी से डर जाते हो। एक बिल्ली निकल जाए रास्ता काट दे अपनी गाड़ी मोड़ लेते हो। एक वो मुसलमान थे, एक तुम मुसलमान हो। इस्लाम बहादुरी का सबक देता है। बहादुर बनो, बुज़दिल ना बनो। मुसलमानों बुज़दिल ना बनो, बहादुर बनो। एक सहाबी थी जंगे बदर के अंदर, अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह के लिए कूद पड़ो जन्नत के लिए जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। एक सहाबी ने सुना, कहा या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ मैं भी जन्नत में चला जाऊं। आपने फरमाया तुम भी जन्नती हो। उन्होंने कुछ खजूर निकाले और खजूर निकाल के खाने लगे और सोचते हैं अगर मैं खजूर खाते तक जिंदा रहा तो जन्नत से दूर रहूंगा। खजूर फेंक दिए, मैदान में कूद पड़े और शहीद हो गए। ये बहादुर सहाबा थे, ये बहादुर मुसलमान थे। और मैं अफसोस की बात है आज मुर्दों से खिताब कर रहा हूं, मैं बुज़दिलों से खिताब कर रहा हूं। मुसलमानों तुम्हारी बुज़दिली ने तुम्हारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। मुसलमानों तुम्हारी दुनिया की मोहब्बत ने तुम्हें तबाह करके रख दिया। मुसलमानों सुनो, ये हकीकत है, भले तुम्हारे दिल पर नागवार क्यों ना गुजरे। आज तुमने दुनिया के लालची इतने हो गए हो, दुनिया के दीवाने हो गए हो, दुनिया पैसा दुनिया, आज तुम दुनिया के अंदर जलील हो गए हो। अल्लाह ताला ने जलील कर दिया तुमको। जीना है तो अल्लाह के लिए जियो। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आए नबी कह दो कुल इन्ना सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी कुर्बानी, व महयाया मेरा जीना, व ममाती मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इसीलिए शायर कहता है मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरे भाइयों दूसरा रीजन आज मुसलमान क्यों मारे जा रहे हैं, दूसरी वजह दुनिया के दीवाने हो गए हैं। तीसरी वजह क्यों मारा जा रहा है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपका प्यार जो एक मोमिन के दिल में होना चाहिए, आज वो मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर नहीं है। और मुसलमानों सुन लो, अगर नबी की मोहब्बत तुम्हारे दिलों से निकल जाए, नबी का प्यार तुम्हारे दिलों से निकल जाए, दुनिया में भी अजाब नाजिल होगा और आखिरत में तो है ही है। अगर रसूल की मोहब्बत दिलों में ना हो, दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब वो आदमी है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरत तौबा उठाओ और सूरत तौबा की 24 नंबर की आयत देखो। लोग कहते हैं कि अहले हदीस 24 नंबर ही है, 24 नंबर ही, हाँ हम 24 नंबर ही हैं। क्यों है? ये 24 नंबर की आयत की वजह से।
قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آئے نبی آپ اعلان کر دیں ان کا آباؤکم، آئے لوگوں اگر تمہیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے، وابناؤکم تمہیں اپنے بیٹوں سے محبت ہے، واخوانکم تمہیں اپنے بھائیوں سے محبت ہے، وازواجکم تمہیں اپنی بیویوں سے محبت ہے، وعشیرتکم تمہیں اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے، واموال اقترفتموها تمہیں اپنے مال سے بڑی محبت ہے جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وتجارۃ تخشون کسادها اور تمہیں اپنے بزنس سے محبت ہے جس کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہیں میرا بزنس فلاپ نہ ہو جائے، وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها اور تمہیں اپنے گھروں سے محبت ہے جس میں تم آرام کرتے ہو، ان ساری چیزوں سے محبت کرو، اسلام نہیں روکتا ہے، لیکن خبردار خبردار احب الیکم من اللہ، اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب آ گئی، احب الیکم من اللہ ورسولی اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی، وجہاد فی سبیلی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دینے پر غالب آ گئی، فتربصوا تو تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیو نبی کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر دیکھو نبی کی کتنی محبت تھی۔ ایک صحابی ہے نام ہے ان کا سعد ابن ربیع، نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نام سنا ہے؟ نہیں نہیں، 1-2 لوگ بول رہے ہیں۔ اچھا شاہ رخ خان کا نام سنا ہے؟ آپ کی ہنسی بتا رہی ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ ابھی ان کی ایک فلم آئی ہے، نام پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ بول دو کیا ہے، کیا جا رہا ہے؟ ہمیں ان کے نام پتہ ہیں، ہمیں پتہ ہے انڈین ٹیم کا کرکٹر کون ہے، کپتان کون ہے، سب پتہ ہے۔ مسلمانوں افسوس کی بات ہے نہیں پتہ تو صحابہ کے نام، نہیں پتہ ہمارے نبی کے بچوں کے نام، نہیں پتہ ہماری نبی کی بیویوں کے نام۔ دنیا کی تو خبر ہے لیکن دین کی خبر نہیں ہے، یہی ہمارے اور آپ کے یہاں کا المیہ ہے۔ یہ انصاری صحابی ہیں سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ سعد ابن ربیع کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک صحابی گئے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لاشیں بچھی ہوئی ہیں، آواز لگاتے ہیں آئے سعد ابن ربیع، کوئی آواز نہیں آئی۔ حضرت سعد ابن ربیع کو دوسری مرتبہ آواز لگائی گئی، آئے سعد ابن ربیع، کوئی آواز نہیں آئی۔ وہ صحابی کہتے ہیں آئے سعد ابن ربیع اگر تم میری آواز سن رہے ہو تو مجھے جواب دو، مجھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اسی موقع پر آواز آتی ہے ہاں میں یہاں پر ہوں۔ وہ صحابی گئے، دیکھتے ہیں کہ سعد ابن ربیع اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ کہنے لگے جاؤ میرے نبی کے پاس لوٹ جاؤ اور ان کو اپنے صحابی کا سعد ابن ربیع کا سلام کہنا، اور میری قوم انصاریوں سے جا کر کے کہنا آئے انصاریوں اگر تم لوگوں میں کوئی ایک بھی شخص زندہ رہا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو تم اللہ تعالیٰ کو کون سا منہ دکھاؤ گے؟ تم نے لیلۃ العقبہ میں نبی کی حفاظت کا وعدہ
وعدہ کیا تھا اگر نبی شہید کر دیے جائے اور تم لوگوں میں کوئی ایک بھی زندہ رہے، اے انصاریو تم کون سا چہرہ نبی کو دکھاؤ گے؟ یہ نبی کے صحابہ ہے، یہ نبی کی محبت ان کے دلوں کے اندر ہے۔ اے مسلمانوں کہ آج تمہارے اندر نبی کی محبت ہے، یہ نبی کے صحابہ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں جنگ بدر میں تھا، جنگ بدر میں ایک لڑکا 12-13 سال کا لڑکا میرا دامن پکڑتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے چچا بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ آئے چچا یہ بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا آئے بچے کیا کرے گا تو ابو جہل کا پتہ پوچھ کر؟ کہا چچا وہ میرے نبی کو گالیاں دیا کرتا تھا اور اگر مجھے معلوم چل جائے وہ کہاں ہے آج میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں دوسری جانب سے ایک اور بچہ میرا دامن پکڑتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے بھی بتاؤ ابو جہل کون ہے، اگر آج وہ مجھے مل گیا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ابو جہل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ دونوں بچے ابو جہل پہ کود پڑتے ہیں اور چند ہی لمحوں میں ابو جہل کو موت کی نیند سنا دیتے ہیں، کام ختم کر دیتے ہیں۔ اور جب ابو جہل مارا جا رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہا تھا ہائے افسوس میری پھوٹی قسمت، میں مارا جا رہا ہوں تو ان کسانوں کے ذریعے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے مارا جا رہا ہوں، ہائے میری پھوٹی قسمت۔ یہ نبی کے صحابہ ہے، ان کے اندر نبی کی محبت ہے۔ میرے بھائیوں آج کیا ہمارے اندر نبی کی محبت ہے؟ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، ابھی یہ اسلام لے کر کے نہیں آیا، مشرک ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی رئیس المنافقین ابھی مشرک ہے، منافق بھی نہیں ہے، مشرک ہے، کہا آپ جائیے اور اس کو اسلام کی دعوت دیجئے، اس کو اسلام کی طرف بلائیے۔ اللہ کے نبی گئے اور کس پر سوار ہو کر؟ کار نہیں تھی، موٹر سائیکل کا زمانہ نہیں تھا، اللہ کے نبی گدھے پر سوار ہو کر کے جاتے ہیں، گدھے کی سواری کر کے، گدھے کی سواری کر کے جاتے ہیں اور عبداللہ بن ابی کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کہتا ہے محمد وہیں پر رک جاؤ، تمہارے گدھے سے مجھے بدبو آ رہی ہے، نعوذ باللہ۔ آئے محمد وہیں رک جاؤ، تمہارے گدھے سے بدبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی کے کانوں میں آواز پڑی، وہ نبی کو برا نہیں کہہ رہا ہے، وہ کس کو برا کہہ رہا ہے؟ ارے بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ کہ بنگلہ سیکھنا پڑے گی ہم کو۔ کس کو برا کہہ رہا ہے؟ صحابی نے سنا نبی کو نہیں، گدھے کو برا کہہ رہا ہے۔ صحابی کی محبت دیکھو، کہنے لگے آئے بدتمیز، اس گدھے کی جو بدبو ہے تیرے پاس سے آنے والی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے، کیونکہ یہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا ہے۔ یہ صحابہ کی محبت تھی، نبی کے گدھے کی بدبو بھی صحابہ کو خوشبو کی طرح گوارا ہے، اور ایک مشرک کے نکلنے والے عطر کی بدبو بھی صحابہ کو گوارا نہیں۔ مسلمانوں آج اپنے گریبانوں پر کچھ قربانوں پر نظر ڈالو اور دیکھو آج ہمیں نبی سے محبت ہے، ہمیں محبت تو ہے، نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں اور جب نبی کا نام آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں، یہ محبت نہیں۔ محبت تو وہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی منگایا، وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا لوگوں سنو میرے نبی نے اسی طریقے سے وضو کیا تھا اور 2 رکعت یہ تحیۃ الوضو پڑھی تھی اور اسی لیے میں نے بھی پڑھی ہے۔ یہ نبی سے محبت ہے۔ محبت کرنا ہے تو ایسے کرو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں آئے لوگوں لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا میری امت پر مشکل نہ ہوتا، دشوار نہ ہوتا، ہر نماز سے پہلے مسواک کا میں حکم دے دیتا، لیکن یہ میری امت پر دشوار ہے اسی لیے اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا۔ مسواک اتنی اہم سنت ہے، اللہ کے نبی کے انتقال کا وقت ہے، آپ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کے نبی کے سالے حضرت عائشہ کے بھائی اللہ کے نبی کے گھر میں آئے اور وہ مسواک کر رہے تھے، اللہ کے نبی کی نگاہ پڑ جاتی
ہے۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی کیا مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا، حضرت عائشہ نے مسواک لی، اپنے منہ سے نرم کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرائی۔ نبی نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں بھی مسواک کو نہیں چھوڑا۔ آج مسلمانوں اپنی جیب میں موبائل رکھتے ہو، پرس رکھتے ہو، ATM کارڈ رکھتے ہو، چھوٹی سی مسواک بھی رکھ لیا کرو، گاہے بگاہے کر لیا کرو، وضو سے پہلے کر لیا کرو، نبی کی سنت ادا ہو جائے۔ یہ نبی کی محبت ہے۔ ہمارا مذہب صرف نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتاتا ہے، ہمارا مذہب جوتے اور چپل پہننے کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذن تعالی احدکم فلیبدأ بالیمین، آئے لوگوں جب جوتے پہنو، چپل پہنو، دائیں پیر میں پہلے پہنو، دایاں پیر پہلے داخل کرو، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، اور جب اتارو تو الٹے پاؤں کا پہلے اتارو، جب پہنو تو دائیں پیر سے شروعات کرو اور جب اتارو تو الٹے پیر سے بائیں پیر سے شروعات کرو۔ نبی کی محبت تو یہ ہے، آدمی جب نبی کی حدیث سن لے میرے بھائیوں وہ دائیں پیر میں پہننا شروع کر دے اور بائیں پیر سے اتارنا شروع کر دے۔ آج نبی کی محبت نہیں ہے، میرے بھائیوں نبی کی محبت پیدا کرو۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر کسی سے محبت کی جاتی ہے 4 چیزوں کی وجہ سے۔ پہلی چیز احسان کی وجہ، کوئی ہمارے اوپر احسان کر دے ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ اخلاق کی وجہ سے محبت۔ تیسری وجہ خوبصورتی، کوئی زیادہ خوبصورت نظر آ جائے محبت ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی وجہ کوئی اگر ہم سے محبت کرے ہم اور آپ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پہلی وجہ احسان کی وجہ سے، اللہ کے نبی ہمارے اوپر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، آئے لوگوں ہمارا احسان یہ ہے ہم نے تم میں سے ایک رسول کو تمہاری طرف بھیجا ہے، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، جو ہماری آیتوں کو پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ ہمارے نبی اس امت پر احسان ہی احسان ہے۔ میرے بھائیوں نبی کے کتنے احسان ہیں، ہمیں اور آپ کو نبی سے محبت کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی معراج کی رات جاتے ہیں آسمانوں پر اور اللہ تعالیٰ 50 ٹائم کی نمازیں اللہ کے نبی کو دیتا ہے، 50 ٹائم کی، لوٹ رہے ہیں، حضرت موسیٰ مل گئے، کہا کتنی نمازیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں؟ کہا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، جائیے کچھ کم کروا لیجئے، اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ 50 نمازوں میں سے اور نمازیں کم کر دے گا۔ اللہ کے نبی جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں آئے اللہ یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، اللہ ان 50 نمازوں میں سے کچھ نمازیں کم کر دے۔ اللہ نے 10 نمازوں کو کم کر دیا۔ پھر گئے حضرت موسیٰ ملے، کتنی بچی؟ کہا 40 بچی ہیں۔ موسیٰ نے کہا یہ 40 بھی آپ کی امت پر بہت زیادہ ہے، جائیے کم کروائیے۔ اللہ کے نبی پھر گئے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں آئے اللہ ان 40 میں سے اور کم کر دے۔ اللہ نے 10 نمازوں کو اور کم کر دیا، 30 بچی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھیجا، پھر گئے 30 بچی، 20 کر دی، اور اس کے بعد 10 نمازیں کر دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اور جائیے، اللہ کے نبی پھر جاتے ہیں، 5 نمازیں اور کم کر دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اور جائیے، یہ 5 بھی بہت زیادہ ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ان 5 نمازوں میں سے اور نمازوں کو کم کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے
फरमाते हैं, आए मूसा कसम रब के इज्जत व जलाल की, अब मैं नहीं जाऊंगा, बार बार मुझे रब के सामने जाने में शर्म आ रही है। अल्लाह ताला फरमाता है, आए नबी अब आप जाइए, हमने 5 नमाजों को फर्ज कर दिया है, आपने 5 को अखीर किया, अगर आप एक बार और चले आते, एक बार और आ गए होते, हम और कम कर देते, लेकिन आप 5 पर रुक गए तो हमने भी 5 नमाजों को फर्ज कर दिया, लेकिन सवाब 50 टाइम का दिया जाएगा। गौर करो मेरे भाइयों, नबी इस उम्मत के लिए कितना ज्यादा बेकरार है, कितना ज्यादा परेशान है, बार बार अल्लाह के सामने जा रहे हैं और आखिर में 5 नमाजें करवा ली। अगर एक बार और चले गए होते तो शायद अल्लाह ताला और कम कर देता। 50 से 5 हो गई। कुछ लोग सोच रहे होंगे काश एक चक्कर और माराते कितना अच्छा होता, सुबह पढ़ लो शाम पढ़ लो बीच की खत्म। लेकिन जो पढ़ने वाले होते हैं वो 5 टाइम की पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ने वाले टाइम की भी नहीं पढ़ पाते। पढ़ने वाले तो मेरे भाइयों आपके गांव के अंदर भी तहज्जुद गुजार होंगे, और ना पढ़ने वाले बगैरत जुमे की और ईद बकरीद की भी नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। ये तो आपकी नीयत पर है, आपकी नीयत क्या कह रही है। तो मैं बता ये रहा था, अल्लाह के नबी का एहसान इस उम्मत पर बहुत ज़्यादा है। तो मोहब्बत क्यों होती है? एहसान की वजह से। मोहब्बत क्यों होती है? अखलाक, किसी का कैरेक्टर अच्छा है, अखलाक अच्छा है, मोहब्बत हो जाती है। और हमारे नबी का अखलाक तो ऐसा है, आए मुसलमानों, जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, नबी अखलाक की हदों को पार कर चुके। इस कायनात के अंदर सबसे अच्छे अखलाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। नबी के अखलाक तो ऐसे हैं, नबी का कैरेक्टर तो ऐसा है, नबी का चरित्र तो ऐसा है। फतेह मक्का का मौका है, 10,000 साहबा मक्के के अंदर दाखिल होते हैं, मक्के के अंदर जाते हैं, 10,000 साहबा मक्के के अंदर दाखिल हो रहे हैं। हमारे बच्चों का कातिल साहबा ने देखा, ये हमें मारा करता था, पीटा करता था, इसने मुसलमानों को कत्ल किया। एक साहबी कहने लगते हैं अल-यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो बोटी बोटी कर देने का दिन है, आज का दिन तो कत्ल गारतगिरी का दिन है, आज का दिन तो मार काट का दिन है। मेरे नबी के कानों में आवाज जाती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल-यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो मोहब्बत करने का दिन है, आज का दिन तो रहम करने का दिन है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है। ये मेरे नबी के अखलाक हैं। अरे इंसान तो दूर की बात है, मेरे नबी के अखलाक तो जानवरों के लिए भी ऐसे हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, एक कुत्ते को प्यास लग रही थी, एक कुत्ते को प्यास लग रही थी, एक कुआं उस कुत्ते को नजर आया, उस कुएं के पास आया, यक़तुलुहुल अतश, और वो प्यास से मरा जा रहा था। इधर आई तब बग़यम मिन बग़ाया बनी इसराइल, बनी इसराइल की जानिया औरत ने देखा ये कुत्ता प्यास से तड़प रहा है, बिलबिला रहा है, इसको पानी चाहिए। उसने कुएं में निगाह डाली, लेकिन कोई डोल उसको नजर नहीं आया, कोई बाल्टी नजर नहीं आई। हदीस के अंदर आता है फनज़अ मुक़हा, उसने अपना मोजा निकाला, उसने अपना मोजा निकाला और मोजे में पानी भरा और पानी भर के उस कुत्ते को पिलाया। अल्लाह के नबी यहाँ तक फरमाते हैं, एक कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह ऐसी बदकार और जानिया औरत को भी जन्नत में दाखिल करेगा। हमारा मजहब तो ये है जो जानवरों पर रहम करने का ऐलान करता है, जानवरों पर रहम करने की तालीम देता है। अल्लाह के नबी एक साहबी के बाग में आए, आपने एक ऊंट को देखा जो बंधा हुआ है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। अल्लाह के नबी उस ऊंट के पास जाते हैं, वो ऊंट अल्लाह के नबी को देख करके और रोने लगता है। जब वो ऊंट रो करके खामोश हो जाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन रब्बु हादल जमल, ये ऊंट किसका है, इस ऊंट का मालिक कौन है, लिमन हादल जमल। सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी ये ऊंट मेरा है। आपने फरमाया इन्नहु शका इलैया,
یہ اونٹ ابھی مجھ سے شکایت کر رہا تھا اور یہ اونٹ کہہ رہا تھا آئے اللہ کے نبی میں اتنا زیادہ بوڑھا ہو گیا ہوں, میں اتنا زیادہ کمزور ہو گیا ہوں, میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے, لیکن میرا مالک میری طاقت سے زیادہ, میری کیپیسٹی سے بھی زیادہ مجھ پر وزن ڈالتا ہے. آئے اللہ کے نبی میں بوجھ نہیں اٹھا پاتا ہوں, لیکن یہ پھر بھی میرے اوپر بوجھ ڈالتا ہے. آئے اللہ کے نبی اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے, یہ مجھے پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں دیتا ہے, جتنی میری خوراک ہے یہ میری خوراک نہیں دیتا ہے. اللہ کے نبی اس صحابی کو ڈانٹتے ہیں, وہ صحابی وعدہ کرتے ہیں آئے اللہ کے نبی آج کے بعد میں کبھی اس کو ستاؤں گا نہیں, اس پر ظلم نہیں کروں گا. ہمارے نبی کا اخلاق تو ایسا ہے, آپ نے جانوروں پر بھی رحم کرنے کی تعلیم دی ہے. آئے اسلام کو دہشت گرد کہنے والوں, آئے اسلام کو آتنکوادی کا مذہب کہنے والوں, ہمارا مذہب انسانوں تو دور کی بات ہے جانوروں پر بھی رحم کرنے کی تعلیم دیتا ہے. تو محبت کیوں ہوتی ہے؟ اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے. محبت خوبصورتی کی وجہ سے. دنیا کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کون ہے مجھے بتاؤ؟ حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. آئے سرکار, آئے میرے نبی, آپ اتنے زیادہ خوبصورت ہیں, آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا, اور دیکھنا تو دور کی بات ہے عرب میں کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت جنا ہی نہیں. ایسا لگتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑے ہو اور کہتے جا رہے ہو اللہ مجھے ایسا بنا, مجھے ایسا بنا, آپ کہتے جا رہے اللہ تعالیٰ بناتا جا رہا ہو. یہ میرے نبی کی خوبصورتی کا حال ہے. ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی اور کہنے لگی اے عائشہ ہمارے یوسف بڑے خوبصورت تھے, حضرت یوسف بڑے خوبصورت تھے, ان کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی ہیں, بتاؤ تمہارے نبی میں کیا ہے؟ حضرت عائشہ جواب دیتی ہیں اچھا ہوا کہ مصر کی عورتوں نے تمہارے یوسف کو دیکھا تھا, اگر میرے نبی کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے کاٹ لیتی. یہ میرے نبی کی خوبصورتی کا حال ہے. کسی نے صحابہ سے سوال کیا یہ بتاؤ نبی دکھتے کیسے تھے, آپ کی خوبصورتی کا کیا حال تھا؟ تو صحابی کہتے ہیں میں نبی کے حسن کے بارے میں نہیں بتا سکتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا جب میں اسلام نہیں لایا تھا تو کائنات کے اندر سب سے خراب چہرہ میری نظر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا, اور جب میں ایمان لے کر کے آیا میرے ایمان لانے کے بعد سب سے خوبصورت چہرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور آپ اتنے زیادہ خوبصورت تھے, آپ پر اگر نگاہ پڑتی تھی تو نگاہ ٹھہر نہیں پاتی تھی, اسی لیے میں نہیں بتا پاؤں گا اللہ کے نبی کتنے خوبصورت تھے. میرے بھائیوں محبت خوبصورتی کی وجہ سے ہوتی ہے, اور کس وجہ سے؟ اگر کوئی آپ سے محبت کرے ہمیں بھی محبت ہوتی ہے. ہمارے نبی کو کتنی محبت ہے اس امت سے, کتنی محبت. قیامت کا دن ہوگا سارے لوگ اپنے لیے پریشان ہوں گے. آدم کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی اللہ میرا کیا ہوگا, نوح کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی اللہ میرا کیا ہوگا, ابراہیم کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی اللہ میرا کیا ہوگا, موسیٰ, عیسیٰ, یوسف, اسحاق, یعقوب, شعیب, سب کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوگا نفسی نفسی میرا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا. اور اس وقت میرے نبی کی زبان پر ہوگا امتی اللہ میری امت کا کیا ہوگا. یہ نبی کی محبت ہے میرے بھائیوں. تو آج مسلمان کیوں پریشان ہے؟ میں نے 3 وجوہات آپ کے سامنے رکھی ہیں. پہلی وجہ کیا ہے؟ عمل کے معاملے میں کمی. ایمان اور عمل دونوں چیزیں ہمارے اور آپ کی یہاں نہیں ہیں. دوسری چیز دنیا کی محبت, پیسے کی محبت. تیسری چیز محبت رسول نبی کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ میرے بھائیوں مجھے معلوم ہے کہ میرا وقت زیادہ ہو گیا ہے, 12:30 بج گئے ہیں. بس اب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, اپنی تقریر کو میں خود سمیٹتا ہوں, کیونکہ میں بھی بہت لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں, اور پوری جلسہ کمیٹی گواہ ہے کہ 5 منٹ کا بھی آرام میں نے ابھی تک نہیں کیا. میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں کھانا بھی کھا سکوں. بغیر کھانا کھا کے آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں. میں نے غسل کیا. اگر میں کھانا کھاتا نماز نہیں پڑھ پاتا. میں نے نماز پڑھی. میرا ٹائم 10:30 بجے کا تھا. میں نے کہا کچھ ٹائم اور بڑھاؤ.
15 منٹ بڑھا کر کے مجھے 11:15 پہ دیا گیا. خود میں تھکا ہوا ہوں, بھوکا بھی ہوں, بھوک بھی لگ رہی ہے, تو انشاءاللہ اپنی تقریر کو اب میں سمیٹتا ہوں اور بس اس موضوع کی دوسری کڑی, دوسرا پہلو کہ موجودہ وقت میں ہمیں کرنا کیا ہے, انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ اپنے گھر لے کر کے جاؤ. گھر مٹھائی لے کر کے جاتے ہو نا, آج یہ لے کر کے جاؤ. سب سے پہلی چیز کرنا کیا ہے, مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ مسلمانوں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اگر دنیا کے اندر عزت چاہیے, دنیا کے اندر کامرانی چاہیے, اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے آ جاؤ. حضرت عمر فاروق نے کہا تھا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلیل قوم تھے, ہمیں مارا جاتا تھا, ہمیں پیٹا جاتا تھا, ستایا جاتا تھا, دنیا کے اندر ذلیل کیا جاتا تھا. اعزنا اللہ بالاسلام, لیکن اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے, اسلام کے ذریعے ہمیں رسپیکٹ ملی ہے. اور حضرت عمر نے اس کے بعد فرمایا جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل فرمائے گا. آئے مسلمانوں اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں عزت سے نوازے گا. لیکن بتاؤ کہ آج ہم مسلمان ہیں, نہیں گوشت کھانے کے مسلمان, گوشت کھانے کے. وہ پتہ ہے آپ کو, ایک مولانا صاحب ایک آدمی سے سوال کرتے ہیں نماز پڑھتے ہو؟ کہتا نماز میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. کہا روزہ رکھتے ہو؟ کہا میں بھوکا نہیں رہ پاتا ہوں, روزہ بھی نہیں رکھتا ہوں. کہا زکوٰۃ دیتے ہو؟ کہا اتنا پیسہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ دوں. کہا گوشت کھاتے ہو؟ گوشت کھاتے ہو؟ کہتا مولانا کیا بالکل ہی کافر بن جاؤں, گوشت بھی نہ کھاؤں؟ تو ہم صرف اور صرف گوشت کھانے کے مسلمان ہیں. ابھی آپ کے یہاں گوشت بند کر دو, جتنا چیخیں گے چلائیں گے, مسجد بند ہونے پر اتنا نہیں چلائیں گے. جی ہاں, کیا یہی اسلام ہے؟ دیوالی آتی ہے, یہ مسلمان دیوالی کے موقع پر پٹاخے بھی پھوڑ دیتا ہے, آتش بازی کرتا, مجھے بتاؤ کیا یہ اسلام ہے؟ ہولی آتی ہے, یہ مسلمان ہولی بھی کھیلتا ہے, یہ اسلام ہے میرے بھائیوں؟ کیا یہ مسلمان ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے, جن کا تہوار ہے وہ منائے. ہم نہیں روکتے ہیں, لیکن مسلمانوں ہم مسلمان ہیں, ہم قرآن پر ایمان لائے, ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, ہم رسول کو ماننے والے ہیں, ہم مسلمان ہیں. ابھی آج 23 تاریخ ہے, کل 24, اس کے بعد 25 تاریخ, یہ مسلمان میری کرسمس کی مبارکباد بھی دے گا. آئے مسلمانوں کیا تمہیں پتہ یہ کرسمس کتنی خطرناک چیز ہے؟ یہ کرسمس یہودیوں کا تہوار ہے, اور یہودی کیوں مناتے ہیں؟ ان کا یہ عقیدہ ہے یہودیوں کا, اس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے. عیسائیوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے. اور یہودیوں سے سوال, عیسائیوں سے سوال کرو کہ عیسیٰ کون ہے, کہے گا جیسس از سن آف گاڈ, جیسس سن آف گاڈ, عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے, نعوذ باللہ. اور ایک مسلمان جانتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے اور آپ نے یہ سورت یاد کر رکھی ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آئے نبی کہہ دو اللہ تعالیٰ تنہا ہے, اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا ہے, نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور وہ اپنے کام میں اکیلا ہے. یہ ایک مسلمان بھی جانتا ہے. اور میری کرسمس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کی یہاں بیٹا ہوا. اللہ کے لیے یہ کہہ دینا کہ اللہ کا بیٹا ہے, یہ اتنا بڑا گناہ, اتنا بڑا گناہ ہے, زمین پھٹ جائے, آسمان پھٹ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا
اتخذ الرحمن ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا. لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. تمہارے اس جملے کی وجہ سے زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ اتنا بڑا جملہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے لیے اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ کوئی یہ کہے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا پیدا کیا ہے. میرے بھائیو، یہ میری کرسمس کا مطلب ہے. آج مسلمان کرسمس بھی منا رہا ہے اور لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے ہم مولویوں کی طرح کٹر نہیں ہیں، ہم لبرل ہیں، سیکولر ہیں. میرے بھائیوں، نہیں، اسلام اتنا بھی سیکولر بننے کی اجازت نہیں دیتا ہے. ابھی 1 جنوری کی رات آنے والی ہے، ہیپی نیو ایئر ہونے والا ہے. یہ مسلمان ہوٹلوں میں جا کر شراب بھی پیے گا. میرے بھائیوں، جتنا زیادہ شراب 1 جنوری کو پی جاتی ہے کبھی نہیں پی جاتی ہے، جتنا زیادہ زنا اس رات میں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے. آج یہ مسلمان شراب خانوں کو آباد کر رہا ہے، طوائف خانوں کو آباد کر رہا ہے. آئے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ مسلمان بن جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. کون کہتا ہے؟ کس نے آپ سے کہا کہ اسلام آسان ہے؟ نہیں، اسلام آسان نہیں ہے. یاد رکھو، اسلام آسان نہیں ہے. اسلام تو مشکل ہے، سخت ہے تھوڑا تمہارے لیے. ہاں، اسلام اس معاملے میں تو آسان ہے. اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھ لو، اور لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لو. اسلام اتنا تو آسان ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے. تم ہولی بھی کھیلو، میری کرسمس بھی مناؤ. اسلام اتنا تو آسان ہے، پانی نہیں ہے تیمم کر لو. اسلام اتنا تو آسان ہے، رمضان میں اگر تم سفر کر رہے ہو تو روزہ چھوڑ کر بعد میں رکھ سکتے ہو. لیکن اسلام اتنا آسان نہیں ہے. تم غیر مسلموں کا فیسٹیول مناؤ، تم اسلام کی دھجیاں اڑاؤ. نہیں میرے بھائیوں، اسلام اس معاملے میں بڑا کٹھور ہے. اللہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں، توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں، اور اسلام کے ساتھ سمجھوتا نہیں. اگر دنیا کے اندر عزت چاہتے ہو، پہلی چیز جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے میرے بھائیو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر آ جاؤ. دوسرا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، آئے مسلمانوں متحد ہو جاؤ. آئے مسلمانوں اتحاد اپنے اندر پیدا کرو. تم اہل حدیث ہو، تم دیوبندی ہو، تم بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، آئے مسلمانوں، پر یاد رکھو تم مسلمان ہو. تم اللہ پر ایمان لے کر کے آئے ہو، تم رسول پر ایمان لے کر کے آئے ہو. آئے مسلمانوں، موجودہ وقت میں متحد ہو جاؤ. بہت لڑ چکے ہو، بہت تم نے اسلام کو نقصان پہنچا دیا ہے. اب تو ایک ہو جاؤ. ہمارے اختلاف کتابوں تک ہے، ہمارے اختلاف ہماری درسگاہوں تک ہے. اپنے اختلاف کو اپنے ممبروں پر اور اپنے اسٹیجوں پر بیان نہ کرو. غیر مسلم تمہارے اختلاف کو دیکھ کر کے ہنستا ہے اور اسے تمہاری کمزوری کا پتہ لگتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم للمسلم کالبنیان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان ان کی مثال ایک عمارت کی طرح، ایک بلڈنگ کی طرح ہے. اللہ کے نبی اور اس کے آگے فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد. آئے مسلمانوں، تمہاری مثال ایک گھر کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے. کانٹا اگر پیر میں چبھتا ہے تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے. آئے مسلمانوں، تم سب ایک ہی جسم کی طرح ہو. میرے بھائیوں، متحد ہو جاؤ، آپس میں اتحاد پیدا کرو، تبھی دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہو، ورنہ کامیابی بہت زیادہ مشکل ہے. تم بریلوی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم دیوبندی ہو، لیکن اس سے پہلے ہم مسلمان ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں. میرے بھائیوں، متحد نہیں ہوگے مارا جائے گا. شاعر نے کہا تھا ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. میرے بھائیوں، متحد ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ.
اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے تلے آ جاؤ، یہ موجودہ وقت میں اہم ضرورت ہے۔ شاعر کہتا ہے تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو، تم سب ہو، یہ بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو۔ تیسرا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے میرے بھائیوں، موجودہ وقت میں اپنے بچوں کو پولیس میں بھرتی دلواؤ، اپنے بچوں کو وکیل بناؤ، اپنے بچوں کو آرمی میں بھیجو، یہ ضرورت ہے موجودہ وقت کی۔ پہلے دین کی تعلیم ان کو دو، اس کے بعد دنیا کی تعلیم اپنے بچوں کو دو، ضروری ہے یہ۔ موجودہ وقت میں ضرورت ہے اپنے بچوں کے ایمان کو، ان کے عقیدوں کو مضبوط کرو، ان سے کہو میرے بچے دنیا کے اندر کتنی بھی مصیبت آ جائے، دنیا کے اندر کتنی بھی پریشانی آ جائے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، آئے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اپنے بچوں کو بھی بتاؤ، آئے میرے بچے کبھی بھارت ماتا کی جے کا نعرہ نہ لگانا، آئے میرے بچے کبھی کسی مزار پہ سجدہ نہ کرنا، آئے میرے بچے بیٹا بیٹی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے، بیماری سے شفا دینے والا بھی اللہ ہے، جو کوئی نہ کر پائے وہ کرنے والا بھی اللہ ہے، بگڑی بنانے والا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے۔ میرے بھائیوں ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کرو، یہ موجودہ وقت میں سب سے اہم ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کی اصلاح کرو۔ میرے بھائیوں موجودہ وقت میں ایک ضرورت اور ہے، ہمارے سماج کے اندر ایک سب سے اہم طبقہ عورتوں کا طبقہ ہے، عربی کے اندر کہا جاتا ہے المرأۃ نصف الامہ، عورت سماج کا آدھا حصہ ہوتی ہے۔ اگر ایک مرد بگڑتا ہے تو صرف ایک مرد بگڑتا ہے، اور اگر ایک عورت بگڑتی ہے تو پورا سماج بگڑتا ہے، پوری برادری بگڑتی ہے۔ آج ہمیں اپنی خواتین کی بھی اصلاح کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرواؤ، اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دلواؤ، حدیث کی تعلیم دلواؤ، اپنی بچیوں کو پردہ کرنا سکھاؤ، ان کو بچپن سے سکھاؤ۔ آئے میری بچی کبھی کسی لڑکے سے مصافحہ نہ کرنا، کبھی کسی غیر محرم سے مصافحہ نہ کرنا، اپنے چہرے کو اس کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ اپنی بچیوں کے لیے چھوٹا سا اسکارف لے کر کے آ جاؤ، ان کے لیے چھوٹا سا مصلی لے کر کے آ جاؤ، نماز پڑھواؤ۔ میرے بھائیوں یہ بھی موجودہ وقت کی ضرورت ہے۔ اور میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں تمہاری بڑی عزت کرتا ہوں، اور کیوں عزت نہ کروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہے، ہمارے نبی نے عورتوں کے بارے میں فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنہ ان شئت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت جو عورت دنیا کے اندر 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کر لے، قیامت کے دن ایسی عورت سے کہا جائے گا فلتدخل من ای ابواب الجنۃ ان شئت۔ آئے عورت تجھے جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ یہ عورتوں کا مقام ہے، مردوں کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے، یہ عورتوں کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلزمها فإن الجنة عند رجلها، جنت یہ ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی یہ بتائیں میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، جہاد پر جانے کی اجازت دے دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا فلزمها، اپنی ماں کے پاس چلا جا، فإن الجنة عند رجلها، جنت یہ ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ میرے بھائیوں دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب ہے جس کی ماں اس کے سامنے زندہ ہو، جس کا باپ اس کے سامنے زندہ ہو اور وہ اپنے آپ کو جنت نہ بنا پائے۔ اسلام نے عورت کو اتنا اونچا مقام دیا ہے، ماں باپ دونوں عزت اور احترام میں برابر ہے، لیکن ماں کا جو درجہ ہے، ماں کا جو مقام ہے میرے بھائیوں وہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 3 ایسی تکلیفیں ہیں جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ نہیں کرتا ہے۔
پہلی تکلیف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ تین تکلیفیں۔ آئے مردوں، میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تم سے 3 گنا زیادہ درجہ رکھتی ہیں۔ عورتوں کا مقام مردوں سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے، ماں کا مقام باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے حملت امہ کرہا، وہ بیچاری 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ کوئی باپ نہیں رکھتا ہے، ماں رکھتی ہے اور اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور اسی کے پیٹ میں اس کے بچے کے ہاتھ بھی بنائے جا رہے ہیں، پیر بھی بنائے جا رہے ہیں، اس کی ہڈیاں بنائی جا رہی ہیں، گوشت بنایا جا رہا ہے، آنکھیں ناک کان بنایا جا رہا ہے۔ حملت امہ کرہا، اور وہ گھر کے برتن بھی دھو رہی ہے، گھر کی جھاڑو بھی لگا رہی ہے، اپنے شوہر کی خدمت بھی کر رہی ہے۔ حملت امہ کرہا، اس کی ماں نے 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا۔ میں کہوں آپ 15 منٹ تک اپنے ہاتھ اوپر اس طریقے سے کر کے کھڑے ہو جائیں، آپ نہیں ہوں گے۔ کیوں کہیں گے مولانا صاحب ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک طریقے سے کھڑے رہیں۔ میرے بھائیوں، اس ماں سے پوچھو جس نے 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ کے اندر رکھا، اس ماں پہ کیا گزری ہوگی۔ تو یہ پہلی تکلیف ہے جو ماں برداشت کرتی ہے۔ دوسری تکلیف وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بڑی تکلیف کے ساتھ یہ ماں جنم بھی دیتی ہے۔ باپ تو باہر خوشیاں منا رہا ہے، وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے کھڑا ہے، آج میرے گھر میں لڑکا پیدا ہونے والا ہے، آج میرے گھر میں لڑکی پیدا ہونے والی ہے۔ ذرا اس ماں سے پوچھو جو ہاسپٹل کے اندر بھرتی ہے، جس پر قیامت گزر رہی ہے، جو موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے۔ باپ تو باہر خوشیاں منا رہا ہے، آج میرے گھر میں میرا لال پیدا ہونے والا ہے، آج میرا بیٹا پیدا ہونے والا ہے، آج میری بیٹی پیدا ہونے والی ہے۔ ذرا اس ماں سے پوچھو جو موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے۔ اور ایک نہیں 2 نہیں، کتنے واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے، ماں اپنی اولاد کو جنم دیتے دیتے مر بھی جاتی ہے۔ یہ دوسری تکلیف ہے، اور یہ تکلیف دنیا کے اندر اتنی خطرناک تکلیف ہے کہ قرآن نے بھی اس تکلیف کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہو رہے ہیں، حضرت مریم کو جو تکلیف تھی، قرآن کہتا ہے حضرت مریم کہہ رہی تھی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش آج سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی، میں ہلاک و برباد کیوں نہ ہو گئی۔ ایک آدمی اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کروا رہا تھا، جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کروا کے فارغ ہوا، کہنے لگا آج میں نے اپنی ماں کے سارے حق کو ادا کر دیا۔ ایک صحابی کے کانوں میں یا تابعی کے کان میں آواز جاتی ہے، کہنے لگتے ہیں جب تو پیدا ہو رہا تھا، جب تیری ماں تجھے جنم دے رہی تھی اور اس کی زبان سے جو پہلی چیخ اور پہلی آہ نکلی تھی، ابھی تو نے اس پہلی چیخ کا اور پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، ماں نے پیدا کیا ہے۔ آج بیٹا کہتا ہے، بیٹی کہتی ہے یہ کتیا کی طرح چلاتی رہتی ہے، گتی کی طرح بھونکتا ہے۔ یہ ہمارے گھروں کا حال ہے میرے بھائیوں۔ ماں کو کہا جاتا ہے یہ کتیا مر کیوں نہیں جاتی ہے، یہ بوڑھا مر کیوں نہیں جاتا ہے۔ ماں نے تجھے دودھ پلایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ اور ایک مسئلہ بتاؤں، سن لو، اگر بیوی شوہر سے یہ کہے کہ میں تیرے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، مجھے دودھ پلانے کا پیسہ چاہیے، شوہر کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دودھ پلانے کا پیسہ دے۔ اے ہے مجھے بتاؤ کون سی ایسی ماں ہوگی جو اپنے شوہر سے یہ کہے کہ مجھے پیسہ چاہیے؟ نہیں۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ یہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو ماں اٹھاتی ہے، باپ نہیں اٹھاتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ باپ نہیں اٹھاتا ہے تو ماں کا مقام بہت بلند ہے۔ عورت کا مقام تو اتنا بلند ہے، حضرت جبرائیل آئے اور کہا اللہ کے نبی ابھی آپ کے پاس خدیجہ آ رہی ہوں گی۔ کون؟
خدیجہ آپ کی بیوی آ رہی ہوں گی. حضرت خدیجہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کی بیوی ہے. حضرت خدیجہ کون ہے؟ نبی کی شریک حیات ہے. اور جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے حضرت محمد رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کی. حضرت خدیجہ کا یہ حال تھا. اللہ کے نبی آئے غار حرا سے, حضرت خدیجہ کہتی ہے اللہ کے نبی کیا ہوا؟ آپ فرماتے زملونی زملونی, خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ, خدیجہ چادر اڑاؤ. اللہ حضرت خدیجہ نے چادر اڑائی. جب آہستہ آہستہ خوف جانے لگا اللہ کے نبی اللہ کے نبی سے حضرت خدیجہ نے کہا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے غار حرا کا پورا معاملہ بیان کیا. حضرت خدیجہ فرماتی میرے شوہر انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے میرے شوہر آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, آپ تو ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں, آپ تو بے سہارا کا سہارا ہیں, آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا. یہ حضرت خدیجہ ہے میرے بھائیوں. اللہ کے رسول کی تعریف بھی کر, اللہ آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں. آج کی عورتیں تعریف کریں نہیں, معلوم یہ چلا کہ ایک بیوی شوہر کی تعریف کرے اور شوہر کو بھی چاہیے بیوی کی تعریف کرے, لیکن نہ تو شوہر آج تعریف کرتا ہے, ہسبینڈ بھی تعریف نہیں کرتا ہے بیوی کی, اور نہ بیوی شوہر کی کرتی. کیوں؟ ہسبینڈ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اگر تعریف کریں گے تو سر پہ چڑھ جائے گی, اور بیوی اس لیے نہیں کرتی, ان کی اپنی مرضی ہے, ہم نہیں کر رہے ہیں. تو نہ یہ تعریف کرنے سے محبت بڑھتی ہے. حضرت عائشہ حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کی تعریف بھی کرتی تھی. وہ پتہ ہے ایک عورت کے بارے میں, ایک عورت اور اس کے شوہر کی جمتی نہیں تھی, تو شوہر نے سوچا جب اپنی بیوی کے لیے کچھ الگ کرتے ہیں تاکہ ہماری بیوی ہم سے خوش ہو جائے. وہ ہوا کے اندر اوپر اڑنے لگا, ہوا میں. اس کی بیوی بیچاری گھر میں تھی, وہ اپنے گھر سے دیکھتی ہے کہ آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے. جب وہ آدمی گھر کے اندر آیا دروازے سے, بیوی کہتی ہے, بیوی کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے شوہر ہی اڑ رہے تھے. بیوی کہتی ہے ارے آج میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ ہوا میں اڑ رہا تھا. کہا اچھا, ہاں بڑا اچھا لگ رہا تھا. کہا تم نے اس کی شکل نہیں دیکھی؟ کہا نہیں شکل نہیں دیکھی. ارے وہ کوئی اور نہیں, میں ہی تھا. اوہ آپ تھے, تبھی کہوں ٹیڑے ٹیڑے کیوں اڑ رہے تھے؟ کیسے ٹیڑے ٹیڑے کیوں اڑ رہے تھے؟ تو اسلام نے عورت کو جتنا مقام دیا. حضرت خدیجہ, حضرت جبرائیل آئے, کہا اللہ کے نبی ابھی خدیجہ آ رہی ہوں گی آپ کے پاس کچھ سامان, سالن یا کچھ پینے کی چیز لے کر کے. جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو اللہ کا سلام کو کہیے گا اور فرشتوں کا سلام کہیے گا. یہ عورت کا مقام, یہ عورت کی عزت ہے. لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں, اگر یہ عورت بگڑ جائے, اگر یہ عورت خراب ہو جائے تو سماج برباد ہو جاتا ہے, سماج خراب ہو جاتا ہے. میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, اس نوجوانوں جب شادی کرو تو نیک لڑکی دیکھ لیا کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. 4 چیزیں دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے. پہلی چیز مالها, کتنی زیادہ مالدار ہے, ولحسبها خاندان, ولجمالها خوبصورتی, ولدينها دینداری, نماز پڑھتی ہے یا نہیں, روزہ رکھتی ہے یا نہیں, شرم و حیا کرتی ہے یا نہیں, پردہ کرتی ہے یا نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین, لوگوں دیندار لڑکی سے شادی کر لینا. میرے بھائیوں دیندار لڑکی لاؤ. اگر اپنی نسلوں کو اچھا بنانا ہے, اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری فصل اچھی ہو تو بیج اچھا ڈالنا پڑتا ہے. اگر یہ چاہتے ہو کہ نسل اچھی ہو تو اپنی بیوی اچھی لے کر کے آؤ, اچھی بیوی کا انتخاب کرو. آج سماج کے اندر عورتوں کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے, اپنی خواتین کی اصلاح کیجیے. میں چاہتا تو تھا کہ خواتین کے موضوع پر اور بولوں, لیکن میرا وقت پورا ہو چکا ہے. 2 گھنٹے جو میں نے منع کیے تھے, مجھ سے تو کہا تھا کہ آپ 2 گھنٹے بولیے, لیکن ہم نے کہا تھا کہ نہیں ہم 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں بولیں گے. لیکن آپ ابھی تک اس تعداد میں ہم یہاں موجود ہیں. میرا من چاہ رہا کہ میں اور بولوں, لیکن مجھے آپ کا بھی خیال رکھنا ہے. 2 گھنٹے بھی میرے پورے ہو چکے ہیں. آئیے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو میں بیان کرتا چلوں. ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے میرے بھائیوں, آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں, آپ کی تعداد 20 کروڑ ہے, اور ایک ایسی بڑی برادری آپ کے ساتھ رہتی ہے جس کی تعداد 80 کروڑ ہے. آپ کو ان کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا ہے, اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہے. آپ انہیں اپنے دینی پروگرام میں بلائیے, دعوت دیجیے. یہ بھی موجودہ وقت میں ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے. ہماری اہم ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری یہ بھی ہے میرے بھائیوں, آج اپنے اندر اخلاق پیدا کرو.
ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کی زبان پر گالی، ان کے منہ پہ گالی، ان کے کان میں بالی. یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے. آئے نوجوانوں، تمہارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہمارے نبی کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے. آئے مسلمانوں، اس نبی کے ماننے والوں، تمہارے اخلاق کیوں اتنے خراب ہو گئے؟ آج یہ مسلمان گالیاں بھی دے رہا ہے. دلی چلے جاؤ، کلکتہ چلے جاؤ، جہاں جانا ہے چلے جاؤ، اور اپنے نوجوانوں کا حال دیکھو. ان کی زبان پر کھانے کی بات، پینے کی بات. ایک مسلمان کے ساتھ کوئی بزنس کرنے کو تیار نہیں. صاحب ان کی ٹوپی پہ نہ جانا، ان کی داڑھی پہ نہ جانا، یہ کب ٹوپی پہنا دے نہیں پتا ہے. تو اپنے اخلاق اچھے کرو. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. یہ واقعہ بڑے غور سے سننا، آخری واقعہ ہے، اپنے گھر لے کر کے جاؤ. اور یہ واقعہ ہمارے یو پی کے اندر ایک ضلع ہے، اس ضلع کا نام سہارنپور ہے. اس سہارنپور کے اندر ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام تھا کاندہلا. وہاں ایک زمین تھی. زمین کے بارے میں ہندو کہتے تھے یہ زمین ہماری ہے، اور مسلمانوں کا دعویٰ تھا اس زمین کے اوپر کہ یہ زمین ہماری ہے. نہ ہندوؤں کے پاس کوئی ایویڈنس، نہ مسلمانوں کے پاس. دعویٰ دونوں کا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں یہ زمین ہماری ہے. انگریزوں کی حکومت تھی اور جج بڑا پریشان تھا. جج نے مسلمانوں سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی ایسا گواہ ہے جو اس زمین کے بارے میں گواہی دے اور تم اس کی بات مان لو؟ مسلمانوں نے کہا نہیں. ہندوؤں سے کہا کیا تمہارے پاس کوئی ایسا گواہ ہے وہ گواہی دے تم اس کی گواہی مان لو؟ ہندوؤں نے کہا ہاں، ایک مسلمان ہیں، بزرگ ہیں، چچا ہیں، ہمیں ان کے اوپر پورا بھروسہ ہے. وہ 5 وقت کے نمازی ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اور اگر وہ جو بھی زمین کے بارے میں گواہی دیں گے ہم ان کی گواہی کو مان لیں گے. جج نے کہا ٹھیک ہے. فیصلے کا دن آیا، عدالت لگ گئی. اس عدالت میں ہندو بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، وہ بزرگ مسلمان بھی لایا گیا. جج نے کہا اے بزرگ، یہ زمین جس کے بارے میں ہندو دعویٰ کرتے ہماری ہے اور مسلمان دعویٰ کرتے ہماری ہے، یہ بتاؤ یہ زمین کس کی ہے؟ ہندوؤں نے آپ کو گواہ بنایا ہے، آپ اس زمین کے بارے میں جو گواہی دیں گے ہم آپ کی گواہی کو مان لیں گے اور فیصلہ اسی فریق کے حق میں کر دیں گے. دل تھام کے سنو، اپنے دھڑکتے ہوئے رگوں کو، دھڑکنوں کو تھام لو. جج کہتا ہے جس کے بارے میں مسلمان کہتے ہیں یہ زمین ہماری، ہندو کہتے ہیں ہماری ہے، آپ بتائیے کس کی ہے، اور آپ جو بتائیں گے آپ کی بات کو مان لیا جائے گا اور اسی کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. اب وہ مسلمان کہتا ہے جج صاحب حقیقت یہ ہے، سچائی ٹرو یہ ہے کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے. جج صاحب حقیقت یہ ہے یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہندوؤں کی ہے. اور جج نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کر دیا. ہندوؤں نے سوچا یہ مسلمان تھا، اگر یہ صرف اتنا کہہ دیتا، ایک جھوٹ بول دیتا کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو جج مسلمانوں کو دے دیتا. لیکن یہ سچا مسلمان ہے، نمازی مسلمان ہے، اور اس نے آج بھی سچائی کا ساتھ دیا ہے. یہ چھوٹی سی بات، یہ چھوٹی سی گواہی ان لوگوں کے دلوں پر ایسی اثر انداز ہوئی، وہ سارے کے سارے لوگ اپنے آپ کو روک نہ پائے اور اسی عدالت کے اندر اسلام قبول کر لیتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ وہ کون سی چیز تھی جس نے ان سارے کے سارے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا؟ یہ سچائی تھی، حق بیانی تھی، صداقت تھی. آئے مسلمانوں سچے بن جاؤ، سچ بولا کرو، سچ کا ساتھ دیا کرو. اس عدالت کے اندر مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. اس عدالت میں مسلمان تو کیس ہار گئے لیکن سچائی جیت گئی. سچائی کا ساتھ دو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب. آئے مسلمانوں اپنے اندر اخلاق پیدا کرو، سچائی پیدا کرو. یہ موجودہ وقت میں ضرورت ہے میرے بھائیوں. یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ موجودہ وقت میں ہم پریشان کیوں ہیں.
तीन वजूहात मैंने आपके सामने पेश की हैं, और भी हैं, वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह फिर कभी पेश करेंगे। हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं वो भी मैंने आपके सामने पेश की है। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जलसों का मकसद ये नहीं है आप चले आए और कानों का मजा ले ले, एंटरटेनमेंट कर ले, नहीं मेरे भाइयों, अमल करो। आप लोगों में अगर एक भी आदमी अमल कर ले, ये जलसा कामयाब, ये प्रोग्राम कामयाब, और एक आदमी भी अमल ना करे, पूरा जलसा बेकार, मेरा आना बेकार, आपका बैठना बेकार। अल्लाह ताला हम सब के बैठने को कबूल फरमाए। एक मर्द मुजाहिद हैं जसीम साहब, जो तकरीबन मुझसे 3-4 महीने राब्ते में रहे, जिन्होंने मेरा प्रोग्राम लिया और मुसलसल कॉल पर राब्ते रहे, बड़ी मेहनत उन्होंने की है। अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। मस्जिद के इमाम साहब के खुलूस को अल्लाह कबूल फरमाए। और जितने लोग इस कमेटी के अंदर हैं, मुझे सबके नाम तो याद नहीं है, अगर नाम याद होते तो मैं ज़रूर ले लेता, नाम याद नहीं है। हम उन सब के लिए इज्तिमाई तौर पर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उन सब की मेहनतों को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, मुझे कभी चंदा मैंने किया नहीं है, चंदा करना मुझे आता भी नहीं है, और अगर ये मस्जिद के अलावा किसी और का चंदा होता तो शायद मैं आपसे दरखास्त न करता, लेकिन ये चंदा मस्जिद का है, ये चंदा अल्लाह के घर का है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबगदुल बिलादी इलल्लाह यस्बाकुहा, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद बाज़ार है, वो अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद मस्जिदें हैं मेरे भाइयों, क्योंकि मस्जिदों में सिर्फ अल्लाह की इबादत होती है और बाज़ार के अंदर झूठ होता है। तो ये मस्जिद के लिए जलसा हो रहा है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने कभी चंदा नहीं किया, लेकिन आज आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ और अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद करके दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप बढ़ चढ़कर ताउन पेश करेंगे तो मैं सिर्फ 5 मिनट का वक्त आपको देता हूँ। आइए, मैं खुद अपने हाथों से इंशाअल्लाह चंदा लूँगा, आइए और जितना जो जैसे आपको देना है दीजिए। अल्लाह ताला हमारे और आपके सदक़ात और खैरात को कबूल फरमाए। सिर्फ 5 मिनट का टाइम हमारे और आपके पास है, बस 5 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह मैं कुर्सी से हट जाऊँगा, सिर्फ 5 मिनट। আপনারা এতক্ষণ যে মৌলানার বক্তব্য শুনলেন, সামনে জানুয়ারি মাসে সিলামপুর মহল্লার পাড়া, সেখানে তিনারও বক্তব্য আছে। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের সকলের তিনার বক্তব্য শোনার জন্য দাওয়াত থাকলো। যিনারা যে পারবেন মৌলানার হাতে দিয়ে একটু মুসাফা করে নেন, দোয়া নেন। মুসাফির মানুষ যে যা পারেন 22-23 তারিখে, জানুয়ারি মাসের 22-23 তারিখে জলসা আছে। সামনে এসো, সামনে এসো, সামনে এসো, সামনে এসো, সামনে এসো, সামনে চলে আসেন। মুসাফির মানুষ একটু হাত মিলিয়ে নেন। ভবিষ্যতে আল্লাহ উজ্জ্বল করবে আপনাদের, যার শেষ ভালো তার সবই ভালো। 10 টাকা থাকলে 10 টাকাই দেন।